अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जिस तरह मुताला पाकिस्तान में झूठ बोल कर हमें डिस्टॉर्टेड तारीख पढ़ाई गई और अशफाक अहमद जैसे लोगों को और इसी तरह के कुदरतुल्लाह शहाब जैसे लोगों को जो है हम पर छोड़ा गया, और जिसकी वजह से एक डिस्टॉर्टेड विजन ऑफ हिस्ट्री आया जिसमें हिंदू दुश्मनी, ऐसा लगता है कि कभी हम हिंदुओं के साथ खैर आफियत से रहे नहीं। हमारे अजहान में जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के ख़िलाफ़ नफ़रतें भरी, मुख्तलिफ लोगों के ख़िलाफ़ नफ़रतें भरी, उसका ख़मियाज़ा हमारी नस्लों ने भुगता। फिर उसके बाद इंडिया के साथ जितनी जंगें हुई उस पर हमने झूठ बोला, और एयर मार्शल असगर खान और एयर मार्शल नूर खान ने बबांग दहल ये बात कही कि सारी जंगें हमने ही शुरू की इंडिया से, और ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका दावा था। फिर आगे चल के आप जब अफगान जिहाद आया तो उसके हवाले से हमारे माशरे में झूठ बोला गया। हमीद गुल और सारे जहादियों ने ये झूठ बोला, जबकि ये बात बड़ी क्लियर थी कि वो जहाद जो था वो अमरीकी मफादात के लिए था। बरजेंस्की ने उसके हवाले से बातें बड़े क्लियरली बोली कि हम अफगानिस्तान में जो है वियतनाम का बदला लेना चाहते थे, और उसने कहा कि मैंने प्रेसिडेंट को फ़ोन किया कि ये हमारी अब बारी है वियतनाम के बदला लेने की, और ये कि हमने अफगान मुजाहिदीन को सोवियत यूनियन के हमले से 6 महीने पहले ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी, ताकि सोवियत यूनियन ये समझे कि हम वहाँ कुछ करने जा रहे हैं, और फिर हम जो है वो सोवियत यूनियन वहाँ पर दाखिल हो जाए। लेकिन डॉक्टर इसरार अहमद, जमात इस्लामी और सारे लोगों ने इसके हवाले से झूठ बोला। आज ये सारे मुंह छुपाते फिर रहे हैं, जब पाकिस्तानी जर्नल, पाकिस्तानी हुक्काम, सऊदी हुक्काम अलल ऐलान कह रहे हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान जो है हमने अमेरिका के लिए बड़े पैमाने पर मदारिस खोले, मसाजिद खोली, कुरान की और जिहाद की ऐसी इंटरप्रिटेशन की जो अमरीकी मफादात को सूट करती थी। फिर जब अफगान तालिबान आए 96 में, तो हमारे कालम निगारों ने खूब कहानियां घड़ी। डॉक्टर इसरार भी इस तरह के इंप्रेशन दे रहे थे कि खुरासान से एक ग्रुप उठेगा, और उनका इशारा गालिबन अफगान तालिबान की तरफ था, और वो पूरी दुनिया को, अगेन हमने झूठ बोला। इसी तरह का झूठ बड़े तसलसल के साथ कैसर अहमद राजा और ये आपका साहिल अदीम और ये जितने रुजत पसंद, मजहबी रुजत पसंद यूट्यूबर हैं, ये तसलसल के साथ झूठ बोल रहे हैं। मसलन कैसर अहमद राजा ने एक छोटी सी बस मिसाल दूंगा, बड़ी मेडियोकर मिसाल लगती है। अब जैसे कोई लफ्ज सेक्युलर नहीं होता, अब ये कैसर अहमद राजा बार बार सेक्युलर कहते हैं, सेक्युलर कहते हैं। अब ये लफ्ज इतना गलतुल आम हो गया है कि अब आप किसी को अगर बताएं कि भाई ये सेक्युलरिस्ट होना चाहिए, तो वो आपकी शक्ल देख रहा होगा। तो इसी तरह ये दूसरे झूठ आम कर रहा है। अभी इसने एक प्रोग्राम किया उज़्मा रूमी साहिबा पर, जो इस्लामी तारीख के हवाले से, साइंस के हवाले से बड़े अच्छे प्रोग्राम करती हैं, और बहुत मालूमाती होते हैं। उनके हवाले से जिस तरह किया, और उन पर ये इल्ज़ाम लगाया कि इसने जो है उज़्मा रूमी साहिबा ने जो है वो हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया। आगे चल के उनके पॉइंट पर अभी डिस्कस करते हैं। पहला तो उज़्मा रूमी पे ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें कोई स्क्रिप्ट मिलता है, तो स्क्रिप्टेड चीज़ वो पढ़ती हैं। अब ये खुद, क्योंकि जिन लोगों के जूते चाटता है वो इसको स्क्रिप्ट देते हैं कि फला वकील जो है मिसिंग पर्सन पर काम कर रहा है, तो उसके पीछे लग जाओ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के पीछे लग जाओ। फिर वो इसका पट्टा खोल देते हैं भौंकने के लिए कि इस बंदे पे भौंको और उस पर भौंको। तो क्योंकि इसको खुद सारी स्क्रिप्टेड चीजें मिलती हैं, और उसके बदले में इसको जो है वो पाकिस्तान के तूल और अर्ज पे बदमाशी करता हुआ फिरता है। तालीमी इदारों में नौजवानों को नौजवानों से अलग ऐलान झूठ बोलता है। सबको पता है कि पाकिस्तान के तालीमी इदारों में आपको कोई एक स्पीकर बुलाना हो तो उसमें कितनी मुश्किलात होती है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसका आसानी से दाखिला हो जाता है। तो इसको पता है जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं वो इसको भेजते हैं। तो क्योंकि खुद ये स्क्रिप्टेड सारे प्रोग्राम करता है, फरमाइशी करता है, कभी जो है ये तैमूर रहमान के पीछे लगता है, कभी हूद बॉय के पीछे लगता है, फरमाइशें आती हैं, पीछे से स्क्रिप्ट आता है, तो ये सबको समझता है कि ये स्क्रिप्टेड वो है। और उसकी वो सीधी सी मिसाल है कि अगर ये स्क्रिप्टेड ना होता, इसने जितने ब्लास्फेमी पे प्रोग्राम किए, आज तक इसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कभी ये गेट वेल्डर्स के खिलाफ बोल सके, मुफ्ती तारिक मसूद जिसने अलल ऐलान गुस्ताखी की उसके खिलाफ बोल सके, जुनैद जमशेद के खिलाफ बोल सके, तारिक जमील के खिलाफ बोल सके, मंजूर मैंगल या खादिम हुसैन रिजवी। तो ये मिसालें जो साबित करती हैं कि ये खुद चीजें कितना स्क्रिप्टेड लेता है। अब इसने बात की कि उलमा के खिलाफ, उलमा पे दशनाम तराजी। तो पहले समझ लें कि कैसर अहमद राजा के कौन से दकियानूसी उलमा है। इसमें इसने मुफ्ती शमाइल का जो वो उस्ताद है,
اس کا بھی تذکرہ کیا مفتی یاسر ندیم. یاسر ندیم جو شاگرد ہے اشرف علی تھانوی کا، اور یہ بھی اشرف علی تھانوی کا کیسر احمد راجہ جو ہے وہ بہت بڑا، کیونکہ اس کے ذہن تو اس کا بس نہیں چلتا کہ علماء کا نام لے کر سجدے کرنے شروع کر دے اور ان کی تعظیم کرنا شروع کر دے. علماء، ہمارے علماء. اب ہمارے علماء کی ذرا کہانی بھی سن لیں. پہلے تو اشرف علی تھانوی جو یہ پروفیسر مفتی یاسر ندیم ہے، یاسر ندیم نے جو ان کی مبینہ جو یوٹیوب پر ویڈیو چلی ہے، یا دیوبندی اسکالر جو اشرف علی تھانوی کو نجاست کے حوالے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ ذرا کیسر احمد راجہ بتائے. لیکن ان کے اقوال زری سن لیجیے جو کیسر احمد راجہ کے علماء ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس شخص کی سوچ کتنی دقیانوسی ہے، اور یہ ان کو کبھی کنڈیم نہیں کرتا. مثال کے طور پہ اشرف علی تھانوی جنہیں حکیم الامت کہا جاتا تھا، the most sagacious person of the Islamic Ummah, the wisest man of Islamic Ummah، ان کا فرمان عالی شان ہے کہ لڑکیوں کو آپ لکھنا نہ سکھائیں ورنہ وہ آشناؤں کو خط لکھیں گی. بڑا محدود ان کو تحریر سکھائیں، اور لڑکیوں کو جیوگرافی نہ سکھائیں ورنہ وہ جو ہے اپنے آشناؤں کے ساتھ بھاگ جائیں گی. اب کیسر احمد راجہ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ وہ اپنے خاندان کی بیٹیوں کو اور بچیوں کو لکھنا سکھا رہے ہیں، یا وہ اپنے عظیم ترین علماء کی بات کو فالو کرتے ہوئے ان کو بالکل نہیں سکھا رہے. آگے چلتے ہیں. احمد رضا خان صاحب بریلوی جو بریلویوں کے گاڈ فادر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے، وہ بھی ان کے گاڈ فادر ہیں. پھر یہ جو بات کرتے ہیں لاؤڈ اسپیکر پہ جنہوں نے فتویٰ دیا الٹرا ساؤنڈ، فوٹوگرافی، ٹیلی فون، تصویر، سب پر، اسی طرح پرنٹنگ پریس اور دوسری چیزوں پر. اب جو عظما رومی صاحبہ کا بیسک آرگیومنٹ یہ تھا کہ غزالی نے یہ جو بات شروع کی، جو علم کے خلاف، فکر کے خلاف بات شروع کی، اس کا پھر اثر ہوا اور مسلم معاشرے کو جو ہے گرپ کر لیا غزالی کے خیالات نے. کیونکہ غزالی کاسالیس تھا، جس طرح یہ کاسالیس ہے طاقتور حلقوں کا، اس طرح وہ نظام الملک توسی کا قائم کردہ جو نظامیہ کالج تھا اس کا وہ بنا. وہ منع کر سکتا تھا، وہ کہتا تھا میں نہیں کرتا، لیکن وہ اس کا بنا. اور اس دور میں سلجوقوں کی دشمنی چل رہی تھی اور شیعوں کے خلاف بہت زیادہ نفرت تھی. تو یہ جو سلجوقی سنی تھے، ان کی شیعوں کے خلاف بہت نفرت تھی. ون آف دا فیکٹرز جو اس نے ابن سینا کو کریٹیسائز کیا یا ابن سینا کو دائرہ اسلام سے باہر پھینکا غزالی نے، اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ ابن سینا کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اسماعیلی شیعہ تھا. تو اسماعیلی شیعہ جو ایجپٹ پر اور پارٹ آف سیریا پر اور بعد میں پارٹ آف ایران پر ایک ٹائم میں انہوں نے، ان کے جو ایک فرقہ تھا کرمتی، اس نے بحرین پہ بھی حکومت کی، کعبے پہ بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی، یا کعبے پہ کم از کم مکے میں حملہ بھی کیا. ان کی دشمنی چل رہی تھی سلجوقوں سے. تو غزالی نے شیعوں کے خلاف بھی دشنام ترازی کی ہے اور اس کو بھی ایک طریقے سے جو ہے باہر پھینک دیا. اب غزالی کے اپنے خیالات یہ ڈیفینڈ کرنے آ گیا. یہ سارے بنیاد پرست جو ہے وہ غزالی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی باتوں کو ٹویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن غزالی کی تحریروں میں یہ بات کلیئرلی مل جائے گی کہ یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کاٹن کو جلاتے ہیں تو 99% کیسز میں وہ جلے گی، لیکن دیر could be times when it would not catch fire. تو کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ فائر نہ پکڑے یا وہ آگ کو نہ پکڑے. یہ ایسی بات ہے کہ پرندہ ہمیشہ اڑے گا لیکن سم ٹائم جو ہے وہ گدھے بھی اڑ سکتے ہیں. یہ غزالی کا وہ ہے. اس کو کہیں پر یہ ریفیوٹ کر کے بتایا کہ اس نے یہ بات نہیں کی، اور اس نے میتھمیٹکس کے حوالے سے بھی یہ بات کہی ہے. یہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ ٹائسن نے ایسی بات کہی کہ جو میتھمیٹکس پڑھتے ہیں ان کا ایمان وہ ہو جاتا ہے. بعد میں آپ اس کو اسپن دیتے رہیں جتنا بھی وہ کرتے رہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزالی اگر سائنس دوست تھا تو غزالی کے نظامیہ کالج نے خود کتنے وہ پیدا کیے. پھر یہ جو اس نے بات کی ابن رشد کے حوالے سے کہ ابن رشد کو جی اس لیے اس کو غیر مسلم قرار دیا یا کچھ مسلمان فلسفیوں کو کہ وہ آخرت کے دن اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ انسان فزیکلی اٹھے گا. چلے ہم مان لیتے ہیں اگر ان کو اس بنیاد پر کفر کا فتویٰ لگایا. مجھے بتاؤ مولانا ابو العلا مودودی پہ کیوں کفر کا فتویٰ لگا؟ احمد رضا خان صاحب بریلوی پہ کیوں کفر کا فتویٰ لگا؟ قاسم نانا توی، رشید گنگوہی، مولانا عبد الوہاب نجدی، مولانا شاہ احمد نورانی، ڈاکٹر اسرار، ان سارے مولویوں پہ کفر کے فتوے لگے. کیوں لگے؟ اس لیے کہ یہ جاہل آدمی کیسر احمد راجہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ جو مذہبی مولوی ہوتے ہیں یہ تنگ نظر ہوتے ہیں. سب نے ایک دوسرے کے خلاف کفر کا فتویٰ لگایا، کوئی مولوی نہیں بچا. یہی بات کہ جو ان سے اختلاف کرے اس پر وہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. اب اس کا اگر ہم آرگیومنٹ مان لیتے ہیں کہ مسلمان فلسفیوں پر
اور ابن رشد پر اس وجہ سے الزام لگا کہ وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ انسان جسمانی طور پر روز قیامت میں اٹھے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی مودودی تو یہ بات مانتا تھا، پھر اس پہ کیوں کفر کا فتویٰ لگا؟ رشید گنگوہی، قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی تو اس بات کو مانتا تھا، ان پر کیوں کفر کا فتویٰ لگا؟ ساجد نقوی اور بہت ساری جو شیعہ علماء ہیں وہ تو اس بات کو مانتے ہیں، ان پر پھر کفر کا فتویٰ کیوں لگا؟ ابن تیمیہ اور دوسرے جو اشرائٹ اسکول آف تھاٹ کے ہیں جن کے خلاف ابن تیمیہ نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج کیا، وہ تو اس بات کو مانتے تھے، ان پہ کیوں کفر کا فتویٰ لگا؟ جو کڑوا سچ یہ جھوٹا آدمی آپ کو نہیں بتائے گا وہ یہ ہے کہ مذہبی لوگ اسپیشلی یہ جو مولوی ہیں، ہر وہ شخص جو ان سے اختلاف کرتا ہے یہ اس پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں اس کو ڈسمس کرنے کے لیے، تاکہ وہ سامنے والا کوئی بات بول نہیں سکے. اور یہی کام ایگزیکٹلی یہی کام یہ کرتا ہے کہ ہر دوسرے بندے کو کہہ دے اچھا آپ قرآن کی دشمن ہیں، اچھا آپ اسلام کی دشمن ہیں، اچھا آپ اس کو نہیں مانتے. یہی طریقہ کار ہے، یہی طریقہ کار سائل ادیم کا ہے اگر آپ غور سے دیکھیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خالی مسلمان مولویوں نے ایک دوسرے کو کفر کے فتوے نہیں دیے. پوری آپ ویسٹرن ہسٹری پڑھ لیں، وہاں پر بھی ایک پاپ نے دوسرے پاپ کو یا ایک مذہبی رہنما نے دوسرے مذہبی رہنماؤں کو کافر قرار دیا اور ایک دوسرے کا قتل عام کیا. مثلا جو 17 سینچری میں ریلیجس وار ہوئی ہیں جسے 30 سالہ جنگ کہا جاتا ہے، 30 لاکھ سے 80 لاکھ لوگ مرے. دے ہیو بین انسٹانسز، ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جہاں رومن کیتھولک نے پروٹیسٹنٹ کو زندہ جلایا اور پروٹیسٹنٹ نے رومن کیتھولک کو جلایا. اب جو بنیادی فرق یہ ہے کہ جہاں کہیں مذہبی رہنما جمع ہوتے ہیں مختلف مذاہب میں، وہ ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں، بھلے وہ مسکرا کے مل رہے ہوں. جہاں جہاں سائنسدان بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے کولیبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ مولویوں میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیا. نیوٹن نے کوئی بات کہی، آئنسٹائن نے اس سے مختلف بات کہی. کیا نیوٹن کے چاہنے والوں نے آئنسٹائن کو قتل کر دیا؟ اور آئنسٹائن کی بات میں اگر کچھ اضافہ یا اس میں کچھ بہتری یا اس سے کچھ آگے کی بات ڈاکٹر عبدالسلام کرتے ہیں تو کیا آئنسٹائن کے چاہنے والوں نے ڈاکٹر عبدالسلام کو قتل کر دیا؟ اس کے برعکس اس کو نوبیل پرائز ملا ہے. لیکن اس جاہل آدمی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو وہ ڈاروین کی تھیوری بھی کچھ نہیں ہے، وہ بھی ایک کنسپیریسی ہے. ڈاکٹر عبدالسلام کو جو نوبیل پرائز ملا ہے وہ بھی کنسپیریسی ہے. ہر چیز جو ہے وہ جھوٹ ہے، ہر چیز بکواس ہے. اب دوسری اس نے جو بات کی اسلامک گولڈن ایج کی، یہ اٹھا کے دیکھ لے کہ اسلامک گولڈن ایج میں نمبر، سائنسدانوں کے نمبر کاؤنٹ کر لینا کہ جو زیادہ تر سائنسدان پیدا ہوئے وہ کس ٹائم میں پیدا ہوئے. زیادہ تر فلسفی، منطقداں، ایون جن کے اس نے نام لیے عبد اللطیف کے، ابن نفیس کے اور دوسرے، وہ بھی مور اور لیس اسلامک گولڈن ایج کے وہ ہیں. غزالی کا جو زہر شروع ہوا ہے، زہر کو پھیلنے میں ٹائم لگتا ہے. جہاں جہاں حاکم طبقات کو غزالی کے خیالات طاقتور لگے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے وہ کر سکتے ہیں، وہاں انہوں نے کیا. جیسے ابن رشد کے خلاف جو خلیفہ تھا اس کے اپنے بھائی سے وہ تھا، پھڈا تھا، اور اس کی وجہ سے جو مالکی جورسٹ تھے، جو مالکی مولوی تھے، اس کو حمایت چاہیے تھی اپنے بھائی کے خلاف، اس لیے اس نے ابن رشد کو جو ہے وہ اس کو اس کے عہدے سے وہ کیا، برطرف کیا، اور اس کی کتابیں جلائی گئیں اور اس کو بعد میں ریسٹور کیا گیا. اس کی کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ مر گیا. سارے سائنسدانوں کے آپ لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ابن ہیشم 10 سال بیچارہ ذہنی طور پہ بیمار ہونے کا اور پاگل ہونے کا وہ کرتا رہا. الکندی کو پرسیکیوٹ کیا، ابن باجہ کو پوائزن دیا گیا، اسی طرح اور جو دوسرے مسلمان فلسفی تھے سب کو مورلیس پرسیکیوٹ کیا. پرسیکیوٹ کس نے کیا؟ انہوں نے کیا. اب اس کے علماء کی بات کر لیتے ہیں. امام حنبل، شافعی، مالکی، یہ جو تھے، مجھے بتائیں، سیدھی سی بات بتائیں کہ یہ لوگ اگر اتنے سائنس کے پروردہ تھے تو مغرب نے ان کی کتابیں پڑھ کے سیکھا ہے یا کینن آف میڈیسن پڑھ کے سیکھا جس کو ابن تیمیہ نے کافر قرار دیا اور اس دائرہ اسلام سے نکالا؟ حنبل کی کتابیں انہوں نے پڑھی تھی، موتا مالک پڑھی تھی انہوں نے، امام شافعی کی کتابیں پڑھی تھیں انہوں نے مغرب والوں نے، یا وہ ابن رشد کی کتابیں پڑھتے تھے، جابر بن عیان کی پڑھتے تھے، الخوارزمی کی پڑھتے تھے، کن لوگوں کی پڑھتے تھے؟ دوسرا جو 13 سینچری کے بعد، 14 سینچری کے بعد آپ یہ جو مسلم دنیا میں زوال پیدا ہوا ہے، اس کی میں عظما رومی صاحبہ کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ خالی اس میں غزالی نہیں تھا. آف کورس اس میں منگولوں کا حملے نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا، جو سینکڑوں سال مسلمانوں نے مختلف علوم پر کام کیا
وہ جو ہے وہ ان علوم کو ود ان نو ٹائم سب کو تباہ کر دیا گیا. لیکن وہ جتنے سائنسدان تھے، یہ اس نے پہلے بھی جھوٹ بولا کہ مسلمان سائنسدان جمعے کی نماز پڑھاتے تھے اور جو ہے وہ خطبہ دیتے تھے. یہ بکواس. ایک سائنسدان کا کسی کا یہ نام نہیں بتا سکا جو ایسا ہے. ان ریالٹی وہ سارے سائنسدان جن میں بڑی اکثریت جو تھی وہ ایسی تھی جو ریشنلٹی پہ یقین رکھتے تھے، عقل پہ یقین رکھتے تھے. اور یہ جو امام حنبل، شافعی، مالکی، ابو الحسن اشعری، غزالی، ابن تیمیہ، یہ سب اس کے مخالف تھے. تو یہاں پر یہ صریحاً بالکل جھوٹ بول رہا ہے. پھر ایون 14 سینچری کے بعد جو اہم واقعات ہوئے اس نے کبھی نہیں بتایا. 14 سینچری کے بعد ہی لاؤڈ اسپیکر کے خلاف فتویٰ آیا. 14 سینچری کے بعد ہی پرنٹنگ پریس جب ٹرکی میں آیا، 100-150 سال تک کتابیں نہیں چھپ سکیں. اب کچھ ہسٹورین کہتے ہیں کہ اس میں جو سیریک لینگویج تھی یا گریک لینگویج تھی، اس میں عیسائیوں کی اور یہودیوں کی کتابیں چھپ سکتی تھیں، لیکن عربک اور ٹرکش لینگویج میں کتابیں نہیں چھپ سکتی تھیں. لیکن مولویوں کے اثر کے تحت، مولویوں کی طاقت کی وجہ سے جو ہے وہ اس پہ لگایا گیا. یہ کبھی نہیں بتائے گا جھوٹا کہ یہ اس پر لگائی گئی. پھر 16 سینچری میں یہ برنارڈ لوئس اور دوسرے لوگوں نے بھی لکھا، 16 سینچری میں تقی الدین نام کا ایک مسلم سائنسدان نے آبزرویٹری بنائی کہکشاؤں کے مشاہدے کے لیے. اسی 16 سینچری میں ایک ڈنمارک کے سائنسدان نے بھی بنائی. جو مسلمان سائنسدان نے بنائی وہ مولویوں کے زیر اثر اس کو توڑ دیا گیا، اور جو ڈنمارک کا سائنسدان تھا اس کی آج بھی موجود ہے. برنارڈ لوئس سمیت واٹ وینٹ رانگ کئی اس میں ہسٹورین لکھا. اب اس کا مسئلہ یہ ہے جو پسند نہ ہے اس کو مغربی کہہ دو. بھائی مغربی یہ تو اٹھا کے پھینک، یہ مائک تو نے کیوں استعمال کر رہا ہے، یہ انٹرنیٹ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ یہ انٹرنیٹ اشرف علی تھانوی نے بنایا ہے، یہ مائک جو ہے قاسم گنگوہی نے بنایا ہے، یہ جو فوٹوگرافی ہے یہ احمد رضا خان صاحب بریلوی کی ایجاد ہے. یہ ساری ویسٹرن انوینشنز ہی ہیں نا. تاریخ عالم انسانیت میں انسان سے سیکھ رہا ہے. وہاں پہ کوئی آپ قدغن نہیں لگا سکتے کہ اپنے مخالف کو بس اورینٹلسٹ کہہ کے ڈسمس کر دیں، اپنے مخالف کو کہیں کہ نہیں یہ تو مغرب زدہ ہے. تو بھائی آپ کا کیا ہے؟ اگر آپ اتنے باغیرت ہیں، آپ میں غیرت اور حیا ہے، آپ جن علماء کا نام لے کر آنکھیں بند کر کے اور سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان علماء نے تو کہا ہے کہ تصویر حرام ہے، تو تم بے غیرتی سے کیوں روزانہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں ناموس رسالت کا؟ ان علماء نے تو یہ مائک کو، لاؤڈ اسپیکر کو، ہر چیز کو حرام قرار دیا ہے. اب اس دقیانوسی آدمی کی مینٹیلٹی سنیے کہ کیا ہے. یہ دقیانوسی آدمی لازم بات ہے، یہ اس کے جو اصل حکومت ہے اس کے ذہن میں وہ افغان طالبان کی ہے. ڈیپ ان ہز ہارٹ یہ بھی میوزک کو حرام کرتا ہے، وہ بھی میوزک کو حرام کرتے ہیں. یہ بھی چاہتا ہے کہ ہر عورت ٹوپی والا برقع اوڑھے، یہ کہتا ہے گو ٹو کچن. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہر عورت ٹوپی والا برقع اوڑھے. یہ بھی چاہتا ہے کہ جی یہ لوگوں کے ہاتھ کاٹے جائیں، لوگوں کو سنسار کیا جائے، لوگوں کو مارا پیٹا جائے. وہ بھی یہی کرتے ہیں. یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح کے خواتین کو بند کر دیا جائے تعلیمی اداروں میں. یہ کہتا نہیں ہے لیکن ان ریالٹی تو وہی ہے. تو آپ اگر ٹریڈیشنل مولویوں کو مانتے ہیں تو بھائی ٹریڈیشنل مولوی تو کہتا ہے کہ عورت شٹل کوک میں ہو. تم پھر بغیرتی سے کیوں تعلیمی اداروں میں چلے جاتے جہاں پہ لڑکیوں نے وہ اپنا منہ نہیں ڈھکا ہوا ہوتا؟ وہ تو پھر یہ ٹی وی بند کرو، سارا بینکنگ بند کرو، ساری انڈسٹریز بند کرو، پھر تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور تم خود تھوڑا غیرت کا مظاہرہ کر کے اس مائک کو پھینکو، توڑو جو تم استعمال کرتے ہو، اس اسٹوڈیو کو توڑو جس میں تم بیٹھے ہوئے ہوتے ہو. اور یہ جو تصویریں لے کر تم ڈنڈے لے کر آ جاتے ہو ناموس رسالت بغیرتی سے، اس پر اپنے مولویوں کے فتوے پڑھ لو جن کے آنکھوں میں آنکھیں بند کر کے آپ تعظیم شو کرتے. تو اس شخص نے اس قدر اس پر جھوٹ بولا ہے، اور یہ ایک کنسنسس ہے. لوگوں نے جارج سیلبا سے لے کر بہت سارے ہسٹورینز نے، مسلم ہسٹورینز نے بھی وہ کیا. جہاں تک اس نے اس کی بات کی لاش کی، اگین اس میں جھوٹ بول رہا ہے. 1841 میں پہلی دفعہ استنبول میڈیکل انسٹیٹیوٹ یا سینٹر تھا، اس میں پہلی دفعہ آٹومن جو ایمپرر تھا اس نے اجازت دی. یورپ میں یہ کافی پہلے سے، عظما رومی اس میں صحیح ہے کہ کافی پہلے سے یہ کام ہو رہا تھا. ہمارے ہاں جو ہوا ہے کام وہ بھی چھپ کر ہوا ہے، اور وہ جن لوگوں نے کام کیا اگین یہ جھوٹ بول رہا ہے وہ 14 سینچری کے بعد نہیں ہوا. وہ کام جو ہے وہ اسی گولڈن ایج میں ہوا جو انہوں نے لاشوں پہ ایکسپیریمنٹ کی یا اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اناٹمی کو. تو اس کا جو وی لاگ تھا عظما رومی صاحبہ کے خلاف، وہ بالکل جھوٹ سے، فیبریکیشن سے، عیاری اور مکاری سے بھرا ہوا تھا. اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہسٹری کو ری رائٹ کیا جائے،
غزالی جیسے دقیانوسی لوگوں کو جو ہے وہ زندہ کیا جائے اور ہم پر مسلط کیا جائے. اور غزالی کو زندہ کرنا ان ریالٹی وہی ہے کہ جنرل ضیاء اور یہ سارے جتنے مولوی ہیں ان کا بھوت جو ہے وہ ہم پر سوار کیا جائے. تو جب آپ اس کو یہ دیکھ رہے ہو، یہ سارے جب آپ اس کو دیکھ رہے ہو تو آپ کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، اور اس کے جو یہ بکواس کرتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، ان کو جو ہے وہ کاؤنٹر چیک کیا جائے. اب آگے بات آتی ہے کہ مسلم دنیا میں جن لوگوں نے، جن حکمرانوں نے سائنس کو پروموٹ بھی کیا، وہ ہو سکتا وہ تھیریٹیکلی ان میں تھوڑا بہت مذہب کا، وہ پریکٹیکلی سب کے سب وہ سیکولر مائنڈڈ تھے. سب سے پہلے تو مالک تھا. ابھی میں عبد المالک کا بتاتا ہوں جو اموی خلیفہ تھا 8 سینچری میں. تو اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس نے دیوان کو ٹرانسلیٹ کرایا، اور دیوان کو جب اس نے ٹرانسلیٹ کرایا تو اس نے جو ہے وہ اس میں دیوان میں ریلیٹڈ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ چیزیں، لینڈ سے، ریونیو سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی تھی، کیونکہ شروع میں جو مسلم دنیا میں آفیشلز ہوتے تھے وہ مقامی کرسچنز، یہودی، جیکوبائٹ، میرونائٹ ہوتے تھے. تو جب دیوان کو اس نے عربی میں ٹرانسلیٹ کرا لیا تو پھر عرب آفیشلز بھی اس پوزیشن میں آ گئے تھے، اور پھر ایک کمپٹیشن شروع ہوا. تو انہوں نے کہا کہ خالی دیوان سے ہٹ کے بھی دوسرے امور میں وہ کیا جائے. اب اس میں کیا کیا؟ یہ عبد المالک جو تھا یہ سیکولر مائنڈڈ تھا. اب عبد المالک نے جو ون آف دا اپنا چیف ایڈوائزر اپوائنٹ کیا وہ سمیر تھا، وہ جیو تھا. اب مجھے یہ بتایا کہ امام غزالی، حنبل، شافعی، مالکی، یہ جتنے لوگ تھے، اور یہ مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، آج یہ پاکستان میں کسی غیر مسلم کے اعلیٰ عہدے، چیف ایڈوائزر یا پرائم منسٹر کے عہدے کو انڈورس کریں گے؟ تو یہ لوگ خود انلائٹڈ تھے. اسی طرح الاندلوسیہ میں جو مسلمان تھے اس میں انہوں نے ایک جو مسلم رولر تھا، کیلف تھا، رحمان دا تھرڈ، اور الحکم دا سیکنڈ، اس نے حسدائی ابن شپروت، وہ ایک یہودی تھا، اس کو ایک ٹاپ عہدے پر جو ہے وہ اپوائنٹ کیا. پھر اسی طرح آپ کا سیمویل نام کا ایک یہودی تھا، سیمویل ہینا گڈ، یہ بھی 10 سینچری میں تھا. اس کو جو ہے وزیر بنایا، اب ٹاپ وزیر، اور ملٹری کمانڈر تھا یہ غرناطہ کا. آپ بنائیں گے پاکستان میں آج کسی کرسچن کو جو ہے یا کسی ہندو کو، یہ سارے مولوی چیخ اٹھیں گے آپ کسی ہندو یا کرسچن کو بنا لے. پھر جوزف ابن نیگرلا تھا، یہ 11 سینچری کا رہا ہے، یہ بھی اعلیٰ عہدے پر رہا ہے الاندلوسیہ میں. تو ایون جن لوگوں نے سائنس کو پروموٹ کیا ہے، وہ جن حاکموں نے، وہ بھی سیکولر مائنڈڈ تھے، ایٹ لیسٹ پریکٹس میں وہ سیکولر مائنڈڈ تھے. اب مجھے یہ بتایا کہ امام حنبل یا نظامیہ کالج کے مدرسے میں کتنے کرسچنز، کتنے یہودی، کتنے ہندو، کتنے پرشین، کتنے ایگنوسٹک، کتنے ایتھیسٹ مل کے پڑھ رہے تھے؟ ہارون الرشید کی جو بیت الحکمہ تھا وہاں تو سارے تھے. ون آف دا ٹاپ ٹرانسلیٹر جو تھا وہ کرسچنز تھا، وہاں پر یہودی بھی تھے، سارے کر رہے تھے. الاندلوسیہ میں جہاں پر یہ مسلمان، جن کو یہ کہتا ہے ابن رشد ٹائپ کے مسلمان، وہاں پر جو مسلمانوں کے تعلیمی ادارے تھے اس میں ون آف دا ٹاپ جو کرسچن ورلڈ کا مذہبی لیڈر تھا اس نے وہاں پہ پڑھا. تو یہ قیصر احمد راجہ پوری ہسٹری کو ری رائٹ کر رہا ہے. یہ جو ہے وہ یوٹیوبر کا ایڈوانس ورژن آف مطالعہ پاکستان ہے. تو یہ مطالعہ پاکستان کو جس نے ماضی میں بھیانک نتائج پروڈیوس کریں، یہ ایک بار پھر ہم پر جو ہے اس کو مسلط کر رہا ہے. اور عظمیٰ رومی صاحبہ کے حوالے سے جو اس نے دشنام ترازے کیے وہ قابل مذمت ہے، اور اس کا حقائق سے دور تک کہیں تعلق نہیں ہے.